मुलाहिज़ा कीजिए ज़ंबील नामा की 51वीं किस्त। वाजिदा तबस्सुम की तहरीर, मजनू। दूल्हा वाले आ रहे हैं, दूल्हा वाले आ रहे हैं। सारी कोठी और कोठी वाले हवास बाख्ता थे। अजीब बात है, अगर लड़की को देखने के लिए भी कोई लोग आ रहे हों तो यही मशहूर हो जाता है कि दूल्हा वाले आ रहे हैं। बेगम साहिबा इतनी सरासीमा थी कि सुबह से दोपहर होने को आई, नाश्ते तक का होश न था। शबनम 50 दफ़ा पूछ चुकी थी, मम्मी नाश्ता ले आऊं? मम्मी सिर्फ एक टोस्ट ही खा लें, मम्मी कम से कम ओवल्टीन ही पी लें। लेकिन मम्मी मुसलसल इंतजामात और निगरानी में लगी हुई थी। 5 बजते बजते कहीं उन्होंने 2 लुकमे नाश्ते के नाम पर उठाए ही थे कि कार की हॉर्न से बड़े साहिब की आमद ने उन्हें ज़रा सुकून बख्शा। क्यों वे बेगम? वो मुस्कुराए। आप तो ऐसी परेशान लग रही हैं जैसे दूल्हा वाले आपकी बेटी को नहीं, आपको देखने आ रहे हैं। जी हाँ, वो मुस्कुराई। आपको पता नहीं, जब भी किसी लड़की को देखने वाले आते हैं तो दरअसल वो माँ ही को देखने आते हैं। मामू जान कहा करते थे, जिसकी बेटी को पयाम देना हो बस उसकी माँ को देख लो। बड़े साहब जोर से हंस पड़े। तो हमारी बेटी अगर इत्तेफाकन कल भाई के घर से ना आ पाई तो हम तो दीनों दुनिया से गए समझिए। लड़के वाले तो आप ही को उठा ले जाएंगे, आपकी और आपके मामू जान की थ्योरी के मुताबिक। बेगम साहिबा उनके मजाक को एंजॉय करने की बजाय और परेशान होकर बोली, अरे वाकई अगर जिमजिम कल तक ना आ सकी तो? हाँ भाई, फोन कर लेना चाहिए। वैसे सुबह भी मैंने बात की थी, शफी कह रहा था टिकट तो कंफर्म करवा चुका हूँ, कल सुबह की फ्लाइट से पहुंच जाएगी। बड़े साहब इत्मीनान दिला रहे थे, लेकिन बेगम साहिबा हवास बाख्ता थीं। हाँ, दिल्ली से बम्बई की फ्लाइट घंटे 1.5 घंटे की ही तो बात है, जैसे खुद को दिलासा दे रही थी। इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। लेकिन भाई, ये आपका बेटा भी कमाल है, जब उसने बता दिया था कि जिमजिम को देखने के लिए लोग आ रहे हैं तो जरा पहले ही भिजवा देता। बेगम आप भी हद हैं बस। अरे बाबा, पहली बार तो गई है भाई के पास, ऊपर से आपने काल पे काल लगवाने शुरू कर दिए कि आ जाओ आ जाओ। अब बच्ची है, सारा दिल तो भतीजे में अटका हुआ होगा उसका। खैर, आप गरीब आदमी को चाय तो पिला दें। शबनम बेटी, चाय और लवाजमात लेके आओ, डैडी आ गए हैं। चमचमाती स्टील की ट्रॉली में चांदी की प्लेटों और चांदी के टी सेट में स्नैक्स और चाय लिए शबनम लान में आई तो डैडी का दिल खिल उठा। अरे बेटी, तुम तो मशीन हो मशीन। अभी आवाज दी नहीं कि चाय हाजिर, या फिर कुछ जिन्नात विन्नात कब्जे में कर रखे हैं? डैडी आप भी बस। शबनम हंसी तो सारे में उजाला हो गया। बेटे, बड़े साहब हर चीज को गौर से देखते हुए बोले, बेटे अगर इतनी चीजों में से एक एक दो दो लुकमे भी हम खा लें तो पेट तो भर जाएगा, रात के खाने का क्या होगा फिर? डैडी, एक तो आप बातें बहुत बनाते हैं, और दूसरे? शबनम की बात काटकर उन्होंने हंसते हुए पूछा, और दूसरे भी यही कि आप बातें बहुत बनाते हैं, खाने वाले कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ बेटे, जिमजिम आ जाएगी तो हमें चाय खाना कुछ मिला करेगा या फाके करने पड़ेंगे? क्योंकि फिर तो आप दोनों की बातों का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो डैडी, मैं तो कोई खास बात नहीं करती, बाजी ही जाने कहाँ कहाँ के किस्से निकाल लाती हैं। वो मुस्कुराई। अच्छा शबनम, बेगम साहिबा ने बात का मौजू दूसरी तरफ मोड़ दिया, कल तुम क्या पहनोगी? शबनम ने अपने जिस्म पर नजर डाली। प्लेन फिरोजी चूड़ीदार पजामे कुर्ते और फिरोजी दुपट्टे में उसका गुलाबी चेहरा कली की तरह हो रहा था। क्यों मम्मी, ये कपड़े ठीक नहीं है? उसके लहजे में जरा हैरत थी। अभी शाम से पहले ही तो नहाकर पहने हैं, कल तक मैले तो नहीं हो जाएंगे? अरे नहीं बेटा, वो बात नहीं, अब बड़े लोग हैं जो आ रहे हैं, घर के नौकरों को भी शान और तमीज से रहना चाहिए, आखिर तुम्हारी बहन को देखने लोग आ रहे हैं। बड़े साहब के गले में बिस्किट अटक गया, एकदम उन्हें फंदा सा लगा। अरे डैडी रुकिए, शबनम लपक कर भागी, मैं पानी ले आती हूँ। बेगम, खुदा के लिए, उसके रसूल के लिए, आप उसके मुंह पर तो उसे नौकर ना कहा करें, क्या दिल कहता होगा उसका। हालांकि आप इतनी अच्छी मालिकन हैं कि वाकई आपने उसे औलाद की तरह रखा है, लेकिन फिर भी। शबनम को देखकर वो खामोश रह गए। सॉरी डैडी, मुझे पहले ही से पानी ले आना चाहिए था, रियली रियली आई एम टू सॉरी, टू मच। बड़े साहब ने तरस भरी निगाहों से उसे देखा।
یہ شہزادیوں جیسی تمکنت اور حسن والی لڑکی جو کسی محفل میں بیٹھ جائے تو حسین سے حسین مجمع میں پٹس پڑ جائے. کیا گناہ تھا اس کا جو ایک چوکیدار کے گھر پیدا ہو گئی اور بچپن ہی میں یتیم ہو گئی. ایک دم ان کے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر نکلا کہ کم سے کم وہ میرے اور بیگم جیسے مالکوں کے گھر تو پڑی، جنہوں نے اسے نوکرانی سمجھ کر ضرور پالا لیکن پیار بیٹیوں جیسا دیا. وہ نوکروں سے اچھا سلوک کرنے میں بیگم کو ون اپ سمجھتے تھے. جو بھی نوکر ان کے سائے میں آ گیا پھر زندگی بھر اس نے اس چوکھٹ کو نہیں چھوڑا. بس ایک بات کھٹکتی تھی انہیں، لاکھ محبت کرتی، اچھے سے اچھا، جو کھاتی خود کھلاتی، جو پہنتی وہ پہناتی، بس کبھی کبھار ایسے ہی انہیں احساس دلا جاتی کہ تم نوکر ہو. ارے بھائی، جب اللہ نے بیچاروں کو نوکر بنایا ہے تو یہ بات تو وہ بھی جانتے ہی ہیں، تو انہیں جتایا کیوں جائے کہ تمہاری اوقات یہی ہے. دل شکنی نہیں کرنی چاہیے. خیر، دل کی بری نہیں ہے، نکل جاتا ہوگا منہ سے. ڈیڈی، باجی کو لینے میں بھی ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ جاؤں صبح؟ ڈیڈی سے پہلے ممی محبت سے بولی. لو، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہوئی؟ بہن کو بہن لینے نہیں جائے گی تو اور کون جائے گا؟ شبنم ٹرالی لے جانے لگی تو ممی بولی، اور سنو بیٹی، ایئرپورٹ اپنا وہ گلابی جوڑا پہن کر جانا، اور سردی لگنے کا خیال نہ ہو تو نہا بھی لینا. ایئرپورٹ سے واپسی پر شبنم ڈرائیور کے ساتھ اکیلی ہی واپس آئی. ہائے، کیا ہوا؟ زمزم نہیں آئی؟ بیگم صاحبہ نے بدحواس ہو کر پوچھا. جی نہیں ممی، ہم لوگوں نے کتنا دیکھا، باجی تو نظر آئی ہی نہیں. ہاں بھئی. ڈریسنگ گاؤن کے بند باندھے ہوئے بڑے صاحب پوچھ تک نکل آئے. آپ کسی کام میں لگی ہوئی تھیں؟ وہ زمزم کا دلی سے کال آ گیا تھا کہ وہ شام تک پہنچے گی، دوسری والی فلائٹ سے. میرے اللہ! بیگم صاحبہ نے سر پکڑ لیا. اور دولہا والے تو بس آتے ہی ہوں گے. اور ان کے کہتے ہی کہتے خوب لمبی سی چمچماتی یہاں سے لے کر وہاں تک سفید گاڑی ٹھیک پورٹیکو ان کی ناک کے سامنے آ کھڑی ہوئی. نوکروں کی فوج میں ہلچل مچ گئی، کوئی اوپر لپکا، کوئی ادھر. بیگم صاحبہ بجائے مہمانوں کو ریسیو کرنے کے الٹے اندر بھاگ گئیں. بڑے صاحب اپنا ڈریسنگ گاؤن سنبھالتے ہوئے تیزی سے اندر غائب ہو گئے. شوفر نے تیزی سے اتر کر مؤدب ہو کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اندر سے پہلے ایک خوبصورت اسمارٹ سا نوجوان لڑکا باہر نکلا. اس کے بعد ایک بڑی مہذب اور گریسفل خاتون اتری. شبنم وہیں سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر سنگ مرمر کا مجسمہ بنی کھڑی تھی. خاتون نے بڑی پرشوق اور پسندیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا. لڑکے کے چہرے پر شدید مسرت اور چاہت کی مسکراہٹ ابھری. خاتون نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں سیڑھی پر وہ کھڑی ہوئی تھی. لڑکا جب پانچویں سیڑھی پر پہنچا تو مسکرا کر ماں سے بولا، ممی، ان لوگوں نے بڑا خوبصورت مجسمہ سجا کر رکھ دیا ہے نا. اسلم، behave yourself، ماں نے سرگوشی میں ڈانٹا. شبنم نے ہڑبڑا کر اپنا سونے جیسا ہاتھ چاندی جیسی پیشانی پر رکھ دیا. آداب عرض ہے. وہ خاتون سے مخاطب ہوئی اور لڑکے کی طرف گھبرا کر دیکھا اور اسے بھی آداب کہہ کر سر جھکا دیا. خاتون اندر داخل ہو چکی تھیں. لڑکے نے شبنم کی طرف شرارتی نظروں سے دیکھا اور دھیرے سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا، آسمان سے زمین پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اندر سے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں. ماحول کچھ یوں ہو گیا تھا گویا بڑی پرانی ملاقات ہے. بٹلر، بیرے، دوسرے نوکر صاف شفاف کلفدار وردیوں اور لباسوں میں دبے دبے قدموں سے چلتے ٹرے اور ٹرالیاں بھر بھر کر لا رہے تھے. شبنم نے اپنے خوب لمبے بال جو صبح سے نہا کر کھلے رکھ چھوڑے تھے یوں ہی گھبراہٹ میں جوڑے کی شکل میں باندھ کر پیچھے پھینک دیے تھے اور مسلسل انگلی پر دوپٹے کا کونا لپیٹے اور کھولے جا رہی تھی. اسے اس وقت شدت سے باجی یاد آ رہی تھی. ایسے موقعوں پر جب اجنبی مہمان آ جاتے وہ دونوں خوب ہنستی. بات ہنسنے کی ہوتی تب بھی ہنستی، نہ ہنسنے کی ہوتی تب اور زیادہ ہی ہنستی. اور اس وقت ممی پتہ نہیں کیوں کوئی کام بھی نہیں بتا رہی تھیں جو وہ خود کو ذرا سا مصروف ہی کر لیتی. آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ پیچھے سے کسی نے پوچھا تو وہ پتے کی طرح لرز گئی. وہی لڑکا تھا. جی، شبنم ہوں میں. تو پھر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو تو کسی پھول پر ہونا چاہیے تھا. وہ غیر ارادی طور پر زور سے ہنستی. اچھا سمجھ گیا، آپ خود ہی پھول ہیں. وہ ہنسا. جی میں، آپ، وہ گڑبڑا گئی. جی درست فرمایا، میں، آپ، یعنی کہ آپ اور میں، لازم و ملزوم.
آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ اپنی بات پوری بھی نہ کر پائی تھی کہ وہ ایک ادا سے مسکرا کر بولا، آپ کو دیکھ کے محسوس ہوا پھول باتیں بھی کیا کرتے ہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر پریشانی سے بولی، پلیز آپ میری بات تو پوری سن لیں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے بولا، آپ یوں پلیز کہیں گی نا تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ویسے بائی دی وے آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ کس خوش نصیب کانوینٹ میں آپ نے یوں ناک سکوڑ کر پلیز کہنا سیکھا تھا؟ شبنم کو اچانک ہنسی آ گئی۔ ارے 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 ایسے ہنسیے مت بھائی، خواہ مخواہ میں پھر ایک شعر پڑھ دوں گا۔ تجھ کو ہنستا دیکھ کر مجھ کو ہوا احساس یہ، پھول باغوں میں نہیں کھلتے ہیں چہرے پر تیرے۔ شبنم اور بھی زور سے ہنس پڑی۔ اب تو بس، وہ بات کاٹ کر بولا، آپ کو پتہ نہیں میں قطعی نہیں آ رہا تھا، وہ تو مما زبردستی پکڑ لائیں۔ پھر وہ دھیرے سے شرارت بھری سرگوشی میں بولا، اور اب مما زبردستی پکڑ کر لے جائیں گی تو بھی نہیں جاؤں گا۔ آپ میری بات سنیں، وہ پریشانی سے بولی، شام کو زمزم باجی۔ اس نے شبنم کی بات پھر سے کاٹ دی۔ اندر آپ کی ممی میری ممی سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے BA فائنل کرتے ہی، اب کہ شبنم نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھیے میں نے صرف 9 تک کانوینٹ سے پڑھا ہے اور میں اس گھر کی جی ہاں میں جانتا ہوں، آپ اس کوٹھی کی بہار ہیں۔ دراصل اس کوٹھی کی ہی نہیں ساری دنیا کی بہار آپ ہیں، اور یہ جتنے پھول کلیاں گلدستے باغ اور گلستان ہیں سب اس لیے ہیں کہ آپ ہیں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ بارشیں جو آسمانوں سے برستی ہیں دراصل آپ کی زلفوں کی دین ہے، اور چاند جو آسمان پر رہتا ہے برائے نام چاند ہے، اصل چاند تو آپ ہیں۔ اور چاند میں تو داغ ہے پر آپ میں وہ بھی نہیں۔ 14ویں کے چاند سے بڑھ کر ہے چہرہ آپ کا، اور آپ کے چہرے پر میں یہ بخوبی پڑھ سکتا ہوں کہ آپ کو میں کچھ مجنوں نظر آ رہا ہوں۔ لیکن مجنوں مجنوں یہ کیا کہتے رہتے ہیں لوگ، اس دیوانے کا ان کو پتہ دیجیے، اور جب ان کو اس دیوانے کا پتہ لگ جائے گا تو کوئی یہ پوچھنے کی جرت نہیں کرے گا کہ اس کا یہ حال کیسے، اس لیے کہ اس دیوانے کو پہلی ہی نظر میں عشق نے ایسا گھائل کر دیا ہے کہ اب ہر طرف آپ اور صرف آپ ہی نظر آ رہی ہیں۔ تو اے شبنم، اے پھول، اے چاند، آپ کب اس غریب حقیر فقیر کے دل کے آسمان پر چمکیں گی؟ ممی چاہیں جو فیصلہ کریں کریں۔ شبنم بی بی، وہ سنجیدگی سے بولا، ہم اب آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ شبنم جو ابھی تک اس کے لہجے سے سب کچھ مذاق سمجھ رہی تھی اب اس کی بے پناہ سنجیدگی سے گھبرا گئی۔ وہ اندر جاتے جاتے رکا، مڑ کر پھر قریب آ کر بولا، خدا کے لیے مجھے ٹھکرانا مت۔ آج کل لڑکیوں کی مرضی کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی لڑکوں کی۔ ممی ڈیڈی پوچھیں گے تو پلیز پلیز میرے حق میں ہاں کہہ دینا، ورنہ میں تو مر ہی جاؤں گا۔ شبنم نے ابھی تک جنت نہیں دیکھی تھی کیونکہ وہ مری نہیں زندہ تھی، اور زندہ لوگ کیوں کر جنت دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن اس نے ایک لمحے کو یہ سوچا کہ وہ مر چکی ہے اور خدا نے اسے اس کے نیک اعمال کے صلے میں جنت عطا کر دی ہے۔ وہ اندر چلا گیا تو شبنم جیسے پھولوں پر رقص کر رہی تھی۔ یہ صبح کے 11 بجے کی بات تھی اور اسی دن شام کے 6 بجے کی فلائٹ سے زمزم بمبئی پہنچ گئی۔ رات کا ڈنر بے حد پر اہتمام تھا۔ شبنم نے پرانے کوک اور باورچی کے ہوتے بھی اپنے ہاتھوں سے کئی چیزیں تیار کر ڈالیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح خوشیوں کو جلد از جلد قابو میں کر لے۔ یہ سچ تھا کہ ممی اور ڈیڈی نے کبھی اس میں اور زمزم میں فرق نہیں کیا تھا۔ سارے آنے والے دونوں بہنوں کو سگی بہنیں ہی سمجھتے تھے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ تھی کہ سب کچھ اپنا اپنا ہوتے ہوتے بھی پرایا پرایا تھا۔ زندگی سے اسے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن یہ بھی طے تھا کہ زندگی کا شریک سفر ہی اسے وہ احساس اور اپنا پن دے سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو سب کے برابر سمجھ سکتی۔ کھانے کی ٹیبل پر آمنے سامنے بیگم صاحبہ اور مہمان خاتون بیٹھیں۔ ایک طرف بڑے صاحب، ان کے بازو زمزم، اور مہمان خاتون کی سیدھی طرف ان کا بیٹا اسلم۔ زمزم کا تعارف غیر ضروری تھا۔ بڑی سادگی سے بیگم صاحبہ مہمان خاتون کو سنا رہی تھیں۔ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اللہ گواہ ہے جہیز میں 1 روپے پیسے تک کا مطالبہ نہیں کیا، نہ اشارہ نہ کنایا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین لین کی بات کرنا انتہائی گھٹیا پن کی دلیل ہے۔
جو بھی بیٹی والوں نے دیا ہم نے لیا. آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہم نے آج تک بہو کا سامان دیکھا نہ کبھی دیکھنے کی خواہش کی، کیونکہ ماں باپ اپنی سہولت سے اپنی بیٹی کی خاطر جو بھی دیں بنا چوں چرا کے لے لینا چاہیے، نہ زیادہ اصرار نہ کم پہ تکرار. ارے آپ یہ چکن تو لیں، کمال ہے، یہ فرائیڈ فش تو آپ نے چکھی ہی نہیں. میری شبنم نے اپنے ہاتھوں اہتمام سے بنائی ہے. بیچ بیچ میں وہ خاطر بھی کیے جا رہی تھی. تو ہم نے نیو دلی والی کوٹھی تو زمزم کے لیے ہی خریدی ہے، اور یہ بڑے صاحب کہتے ہیں کہ اب داماد ایسا ملے جو یہاں بمبئی کا سارا اسٹیل کا بزنس چلا سکے. چلا کیا سکے، اپنا ہی لے. اسلم کو زور کا پھندا لگا. بڑے صاحب نے جلدی سے بیرے سے پہلے اسے پانی سے بھرا گلاس پکڑایا اور ذرا تنبیہ بھرے انداز میں زمزم کو آگاہ کیا. بیٹے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسلم نے زمزم کو غور سے دیکھا. سانولی سی رنگت، نئے فیشن کے کٹے ہوئے بال، آنکھیں اچھی نہ بری، بس اللہ میاں نے دیکھنے کے لیے بنا دی تھی. صورت شکل ایسی کہ ایک بار دیکھ کر دوسری بار دیکھنے کو جی نہ چاہے. ایک دم سے سویٹ اٹھائے ٹھنڈی بہار کے جھونکے کی طرح شبنم ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی. بیگم صاحبہ سمدھن سے مخاطب تھیں. آپ کو پتہ ہے ہم لوگ جب شادی کی بات طے کر لیتے ہیں تو خواہ منگنی کر کے اٹکا کے نہیں رکھ دیتے، بس جھٹ پٹ سے شادی ہی کر لیتے ہیں. یہی ہمارے خاندان کی ریت ہے. پھر وہ اسلم سے مخاطب ہو گئیں. بیٹے، تم زمزم سے کچھ کہہ رہے تھے ابھی. شبنم نے شرما کر مسکرا کر دنیا جہاں کی خوشیاں نگاہوں میں سمو کر اسلم کو دیکھا. اسلم کی آنکھوں میں کوٹھی تھی، کار تھی، بزنس تھا، بڑا بینک بیلنس تھا، اسٹیل کا کارخانہ تھا. اسلم نے سعادت مند بچوں کی طرح سر جھکا کر ساس سے کہا، ممی جب آپ بزرگوں نے سب کچھ طے کر ہی لیا ہے تو میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں. ہفتے بھر بعد شادی ہو گئی، بے حد دھوم سے. رات کو جب دولہا والے واپس جانے لگے تو صدقے کے ہاتھ لگا لگا کے کوٹھی کے سارے نوکروں کو دولہا کے ہاتھ سے ٹپ اور انعام دلوایا گیا. شبنم کی چونکہ اپنی ایک خاص حیثیت بھی تھی، اس لیے دولہا میاں نے اسے الگ سے 50 روپے اور دیے. مگر انہیں سخت غصہ تھا کہ ایسے خوشی کے موقع پر کمبخت رو کیوں رہی تھی.